मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में आज उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है ख़ास मकसद के तहत। मालेगांव शहर में जो नशे का जो कारोबार पनप रहा है, नौजवान नस्ल जो गुमराहियों की तरफ राग़िब हो रही है, अपने आप को तबाह कर रही है, उनकी काउंसलिंग के लिए और मालेगांव शहर वासियों को नशे के बारे में कि कितना वो हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए तबाहकुन है, उन सारे हालात से बाखबर करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता जिनको द वायरल न्यूज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में देखा जाता है, जनाब जमीयतुल उलमा जलगांव के सदर भी हैं। किसी तारीफ़ या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मानव समाचार के स्टूडियो में जनाब मुफ्ती हारून नदवी साहब यहाँ पर विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा है। उनसे आज मैं यहाँ पर गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिलेगा। जनाब वाला, सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मानव समाचार का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने आज अपने पैगाम को आपके स्टूडियो से आम करने का मौका दिया। जी जनाब, हर जो हम जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम करते हैं, छोटे मोटे सहाफ़ी, उनका एक ख्वाब होता है कि कभी मौसूफ से मुलाकात हो और उनका इंटरव्यू करने का जो उनको मौका मिले। मैं समझता हूँ कि सादत मेरे हिस्से में आई है, तो इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपसे कुछ बातें जो है करना चाहूँगा। आप एक सहाफ़ी है जी, इसलिए आप छोटे हैं ही नहीं। जी जी अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ा काम है, सहाफ़त ही बड़ा काम है। इस मुल्क पर एहसान है सहाफ़त का, इसलिए हम सिपाही है, और सिपाही छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम सिपाही। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में आपकी जो आमद है जी 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 खास मकसद के तहत है, फिर चाहे वो नशे से जुड़ी बातें हों या फिर मोबाइल में जो है आज हमारा जो नौजवान तबका है वो पूरी तरीके से उलझ सा गया है जी जी, या फिर जो नया साल अब 1-2 दिन में जो शुरू होने वाला है, उसमें जो फितना अंगेजियाँ होती हैं, इन तमाम बातों को लेकर के आप मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मानव समाचार के माध्यम से? देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि नशा एक ऐसी ख़तरनाक तबाही है कि अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो ये भी गलत है, बल्कि कुरान का पैगाम, नबी का पैगाम, प्रेषित का पैगाम पूरी मानवता के लिए। वो रब्बुल आलमीन है और वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तो मैं मालेगांव शहर में सिर्फ मेरे अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि मुझे मालूम है कि मानव समाचार जो है वो हर समाज तक पहुंचता है। तो मैं ये पैगाम देने आया हूं कि नशा इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तबाही का सामान है, और हमारे प्रेषित ने और हम सब के पैदा करने वाले ने आज से 1500 साल पहले आखिरी किताब कुरान के ज़रिए से भी इस नशे के ताल्लुक़ से कहा कि ये हराम है, ये तबाही है। और प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि अल-खमरु उम्मुल खबाइस, कि नशा तमाम बुराइयों की माँ है, जड़ है। नशा करेगा जिना करना आसान, नशा करेगा माँ बाप को गालियाँ देना आसान, नशा करेगा बीवी को मारना, यहाँ तक कि तलाक देना, घर से निकाल देना आसान, नशा करेगा मर्डर, कत्ल, क्राइम, जराइम, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। और अगर हम हमारे मुल्क का रेशो निकालें तो बड़े बड़े जो क्राइम और जराइम हो रहे हैं उसमें बहुत हद तक नशा और नशीली चीज़ें और नशा खोर या नशे के कारोबारी शामिल हैं। इसलिए इस नशे के ख़िलाफ़ जो हमारी मुहिम चल रही है, चाहे वो जमीयत उलमा की मुहिम बोले या आपके शहर में भी मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मुहिम चलाई है, तो नशे के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो इंसानियत और मानवता को बचाने की मुहिम है, इस प्यारे देश को बचाने की मुहिम है। और आज नशे ने ज़िंदगियों को तबाह कर दिया है। हम ये पैगाम देंगे आज भी कि अक्सर जैसा हमारा समाज, मुस्लिम समाज समझता है कि शायद शराबी हराम है, और बाकायदा कुछ लोग बोलते भी है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो उनको लगता है बोतल ही नाचती है, तो तू नाचता है। नशा वो शराब की बोतल पर असरअंदाज नहीं होता है, तुझ अशरफुल मखलूक़ात पर वो असर करता है, और तू रास्तों पे नालियों के किनारे पड़ा रहता है। तो नशा इस मुल्क को भी खोखला कर रहा है।
نشہ جہاں انسانوں کو کھوکھلا کر رہا ہے تو ملکی پیمانے پر ملک کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور پوری مانو جاتی کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے انسانوں کو بھی اور اپنے اس پیارے دیش کو بھی نشے سے بچائے. مولانا موصوف، نوجوان کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتا بے شک، بے ہے. شک. آج جو ہے نوجوان اس طریقے سے گمراہیوں کی طرف جو ہے راغب ہو رہے ہیں. جی تو وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے نوجوان جو ان راستوں پر نہ جائے، ان راستوں سے بچے؟ کیا ان کی کاؤنسلنگ کروائی جائے یا ایسا کون سا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے؟ جو نئے جو جانے والے ہیں، جو جا چکے ہیں، ان پر ہم بعد میں بحث کریں گے. سب سے پہلے کہ جو نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کے، ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ ایکچوئل میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جیسے پوتر قرآن نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت سب سے پہلے ماں باپ کے ذمے ہے، کسی عالم یا کسی مفتی کے ذمے نہیں ہے. اور اللہ نے پوتر قرآن میں حکم دیا کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے پہلے ان کی تربیت کی فکر، انتظام ماں باپ کو کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی ان پر کڑی نظر ہونی چاہیے. آج آپ کے یہاں میں نے جمعہ میں جو میرا پروچن ہوا ہے اس میں بھی اس بات کی چیز کو میں نے رکھا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہو چکی ہے کہ ماں باپ بھی آج اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مست ہو گئے کہ انہیں خود کو خبر نہیں کہ میرا بچہ 1 بجے 2 بجے رات میں بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، آخر یہ کیا کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ماں باپ ان کی تربیت کا انتظام کرے. پھر دوسرا سینٹر یہ ہے کہ اللہ نے جن کو سمجھانے کی، کاؤنسلنگ کی صلاحیت دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہوئے کاؤنسلنگ سینٹر، اور جیسے اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جیسے پہلے گلی گلی جا کر نماز کی دعوت دی جاتی تھی، گلی گلی جا کر، ڈور ڈور جا کر نماز کی دعوت دی جاتی تھی، تو اب یہ برائی اتنی پھیل رہی ہے کہ جتنا نیٹ ورک مضبوطی کے ساتھ شیطان پھیلا رہا ہے تو پھر اسی کے مقابلے میں اتنی ہی محنت، چاہے وہ کاؤنسلنگ کی ہو یا جو بھی ہو، ہم کو بھی کرنا پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ ایک آخری جملہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی ماں یا کوئی باپ یہ سوچتا ہوگا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بچے تو بڑے اچھے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن وائرس جب پھیلتا ہے تو وہ نمازی اور متقی کے اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور خود کو بھی لے لیتا ہے. تو اس لیے نشہ کی روک تھام کے لیے جو نئی نسل جانے والی ہے وہ وہاں تک پہنچنے نہ پائے، اس لیے ان کو پہلے ہی آپ کیچ کر لیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. جیسے قرآن نے کہا کہ اس میں کیا برائیاں ہیں، پھر ارشد محمد نے کہا کہ اس میں کیا برائیاں ہیں، کیا نقصانات ہیں، تو ہم کاؤنسلنگ، واعظ، نصیحت، بیانات، سینٹرز کے ذریعے سے باقاعدہ انسانی اعتبار سے بھی اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی رکھیں، کیونکہ انسان جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی سے تو محبت کرتا ہے. جیسا ہم نے ہمارے مشن میں ایک ایسے شخص کو بھی شامل کیا ہے کہ جس کا پوڑی کی وجہ سے کینسر ہوا اور یہ پورا جبڑا پھاڑ دیا گیا، اس کی زبان کاٹ دی گئی. تو وہ کہتا ہے کہ میں تقریر تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ رہ کر جوانوں کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھو معراج محمد میرا کیا حال ہوا. تو جب انسان دیکھے گا، جوان دیکھے گے، تو کہیں نہ کہیں ہماری باتوں کا اثر ہوگا. اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، باقی میرا کام ہے. اگر ہم بات موبائل کی کریں تو آج موبائل بھی جو ہے یہ ایک سیکنڈ ایڈکشن جس کو آپ کہیں گے، یہ جو ہے ذہنوں پر قابض ہونے والا ایک یہ دوسرا ذریعہ آ گیا ہے، خطرناک نشہ ہے، خطرناک نشہ. یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اسٹڈی میں نے پڑھا تھا کہ جس طریقے سے ڈرگس کا جو استعمال کرتے ہیں، ڈرگس کا ایک سروے ہوا تھا، ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ جو ڈرگس کا جو استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ کا جب پورا تجزیہ کیا گیا تو وہی مضر اثرات ان کے دماغ پر بھی پائے گئے، اور جو کہ موبائل جو کثرت سے استعمال کرتے ہیں انہیں سیم جو سمٹمس ہے، سیم جو علامات ہیں دونوں میں پائی گئے. تو یہ آج کی جو موبائل کی جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، یہ اس میں کئی گھر بار بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئے، کئی زندگیاں ختم ہو گئی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو بس اب آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، نشہ اور موبائل کی تباہ کاریاں. تو میں مانو سماچار کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے موبائل کو بھی نشے میں شمار کیا ہے. ایک دیندار آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، الحمدللہ بیئر نہیں پی رہا، شراب نہیں پی رہا، مگر اس سے بھی خطرناک نشہ وہ موبائل کا کر رہا ہے. نمازی آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، دیندار آدمی، دائی آدمی بھی اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، بلکہ میں کنجوسی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 6 گھنٹہ موبائل میں دے رہا ہو.
ہر 10 منٹ کے بعد میں مسجد میں بھی اگر وہ ہے تو اس کو موبائل کا نشہ ایسا چڑھا کہ ہر 10 منٹ کے بعد میں وہ چیک کرتا واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, اسٹیٹس کہ اس کا کچھ میسج تو نہیں آیا. تو وہ نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. تو شیطان پوڑی سے ہٹا رہا, سگریٹ سے ہٹا رہا, بیڑی سے ہٹا رہا, بیئر سے ہٹا رہا, شراب سے ہٹا رہا, لیکن خطرناک نشے میں اور لگا دے رہا ہے. تو ہم یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک خطرناک نشہ ہے. اس سے زندگیاں تباہ ہو گئی. بلکہ میں آپ کہوں, میں یا آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, ہم لوگ 12 گھنٹے باہر ڈیوٹی کرتے ہیں, اب 8 گھنٹہ تو ہم کو سونا ہے. اب جو 4 گھنٹے ہم بیوی بچوں کے ساتھ پہنچے, چاہے وہ اس میں کھانے کا ٹائم لے لے, جو بھی لے لے, تو وہ 3 یا 4 گھنٹے ہیں ہم وہ گھر پہنچ کر بھی اپنے بیوی بچوں کو, اولاد کو نہیں دے رہے ہیں. میں بیڈ روم میں پہنچ جاتا ہوں اور 2 گھنٹہ میرے موبائل کو دیتا ہوں. میں میری بچی مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے, لیکن مجھے وہ اتنا بیزی دیکھ رہی موبائل میں کہ وہ دیکھ کر مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی کہ پاپا چڑ نہ جائے, ماں چڑ نہ جائے. تو یہ موبائل کی تباہ کاریاں گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں. اچھا, پھر غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہے. ایک شادی شدہ اگر بیٹی زیادہ موبائل استعمال کر رہی ہے, نئی شادی ہوئی ہے, تو شیطان کا تو کام ہی ہے فوراً وہ شوہر کے دماغ میں لانا, کیا بات ہے, کچھ تو ہے جو یہ موبائل سے چپکی رہتی ہے. تو گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. تو اس سے بھی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حتی الامکان جتنی طاقت ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں عام طور سے جو ہے, ہم جو ماں باپ بہت زیادہ بیجا جس کو لاڈ پیار کہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو وہ موبائل بچپن سے ہی دے دیتے ہیں, اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جو بچہ بولنا نہیں جانتا وہ اپنے فنگر ٹپس سے جو ہے موبائل براؤزنگ اور اس کو ہوشیاری سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو ہوشیاری سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی سوچ کتنی خطرناک ہے, بہت خطرناک. آج آپ کے جمعہ میں جامع اسماعیل میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ 6 مہینہ کا بچہ, میں گھر میں ایک شخص کے گیا, 6 مہینے کا بچہ کافی رو رہا تھا, رو رہا ہوگا, تو میں نے, میری رشتہ دار عورت تھی, تو میں نے کہا بہن اس کو خاموش تو بیٹا. تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا مفتی صاحب کوئی بات نہیں, ابھی بیٹھ جائے گا. اس نے 6 مہینے کے بچہ موبائل اٹھائی, میوزک لگائی, اس کے کان کے پاس میں رکھ دی, اور وہ سچ مچ بچہ خاموش بیٹھ گیا. تو اب آپ سوچیں کہ ماں اس کی تربیت کیا کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام اولیاء کرام کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت میں ان کو بغیر وضو کے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا. اب جو ماں بچپن سے اس کو موبائل تھما رہی ہے, وہ آپ خود اندازہ لگائے کہ وہ اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے کتنا خطرناک تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. یہ جو لوگ اب نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی بھی ذریعے سے, اور کسی قسم کے بھی مختلف گولی و ادویات ہو یا جو بھی ہو, جو مبتلا ہو گئے ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم ان کا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, اور اس پر اب فوکس بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو جو ہے آپ دور کر دیجئے. کیا لگتا ہے ان کا اس طریقے سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے؟ نہیں, میں سوشل بائیکاٹ کا قائل نہیں ہوں. میرے نبی نے کبھی ابو جہل کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے, ابو جہل کو جا کے سمجھایا ہے. میرے نبی نے کبھی دشمنوں کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے. میرے نبی نے جا کر ان کے دروں پر دروازہ دیا ہے, کھٹکھٹایا ہے. بلکہ کبھی کبھی تو دشمن اتنا خطرناک دھتکارتا تھا یا ذلیل کرتا تھا کہ دشمن خود کہتا تھا کہ آج میں نے محمد کو ایسا ذلیل کیا ہوں کہ اب کبھی مجھے سمجھانے آئے گا ہی نہیں. لیکن دشمن خود کہتا ہے کہ دوسرے دن صبح جب دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوتی اور میں دروازہ کھولتا تو دیکھتا کہ محمد کھڑے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا بائیکاٹ نہیں کرو, اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے. وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کر اس کو گناہ سے کیسے بچایا جائے, وہ اشرف المخلوقات ہے. اگر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے تو گویا کہ آپ تو اس کو کلیئرلی اور جہنم میں جانے کا اور سماج کے لیے نقصان بننے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. آپ اس کو سنبھالیے نا, آپ اس کو گلے لگائیے نا. میں میری ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایسے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, امام تھا میں, تو کچھ لوگ, عجیب بات, بہت کام کی بات بتا رہا ہوں, کچھ لوگ کہتے ارے یار یہ مفتی صاحبوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. تو میں جب مجھے پتہ چلتا تھا تو میں سمجھاتا تھا, بیان میں کہتا تھا کہ بھائی میں اس کے ساتھ اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ وہ بگڑا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے. تو سدھرا ہوا ہے, تیرے ساتھ بیٹھوں گا تیرا بھی وقت ضائع ہوگا, میرا بھی وقت ضائع ہوگا. تو سدھرا ہوا ہے, تو بگڑوں کے ساتھ بیٹھو نا, ان کو سمجھانے کی کوشش کرو نا, ان کو گلے لگاؤ. انشاءاللہ گلے لگانا بھی آپ کے بیان سے زیادہ کام کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ دی وائرل نیوز کے ذریعے ماشاءاللہ بڑی بے باکی سے آپ اپنی بات ہر موضوع پر رکھتے ہو, کھل کر رکھتے ہو, اور اس کا خاطر خواہ اثر جو ہے سماج پر ہوتا بھی ہے لوگوں. الحمدللہ الحمدللہ.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے ہندوستانی میڈیا جی اس کا پورا رنگ روپ ہی جو ہے وہ بدل گیا ہے، خاص رنگ کا رنگتا ہوا اب نظر آ رہا ہے. بالکل. اب جو ہے ہم نے حکومت سے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کے قصیدہ خوانی زیادہ تر جو ہے قصیدہ خوانی شروع کر دی. ایسے میں میڈیا جس کو چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے، جمہوریت کا چوتھا ستون، جی، تو کیا آپ بحیثیت ایک صحافی کے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو چاٹو کارتا اب جو ہے پترکاریتا کے بجائے چاٹو کارتا جو عام ہو گئی ہے، آپ جیسے جو جن کے اندر بھلے ہی آپ سرٹیفائیڈ کیسے صحافی نہ ہو، مگر یہ فطرت قدرت جو ہے یہ لہجہ ان کا جو دے کر کے پیدا کرتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ تکلیف تو بہت آتی ہے، اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اب الحمدللہ میں سرٹیفائی صحافی ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. سمجھے کیا؟ ماشاءاللہ. کیونکہ جس لائن میں قدم رکھو جی تو پوری تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ. تو میں سرٹیفائیڈ صحافی ہوں، اور صحافیوں کی ایک نیشنل تنظیم وائس آف میڈیا کا اردو ونگ کا شعبہ اردو کا میں راشٹری ادھیکش ہوں، قومی صدر ہوں. تکلیف تو اس میں آتی ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر ملک سے محبت کرتے ہیں، سچا پیار کرتے ہیں، دوغلی محبت نہیں، دوغلی محبت، اگر آپ ملک سے سچی محبت کرتے ہیں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ میڈیا، صحافت، پترکاریتا چوتھا ستون ہے جمہوریت کا، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کے ایک وفادار سپاہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک وہ سپاہی ہوتا ہے جو بارڈر پر کھڑے رہتا ہے، جس کے ہاتھ میں AK-47 رائفل اور گن ہوتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ کے منہ میں زبان ہے. اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے نا وہ خطرناک ٹوٹ رہا ہے. چائنا کی بارڈر پر اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے ہمیں، پاکستان کی بارڈر پر اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے جتنا اس وقت ہمیں میڈیا سے ہو رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا ملک کو نقصان پہنچانے کا رول ادا کر رہی ہے. تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری اپنی برادری، یعنی پترکار برادری یا پترکاریتا جو ملک کی حفاظت کے لیے تھی، آج وہ سب سے خطرناک نقصان پہنچا رہی ہے ملک کو کسی ایک خاص سطح کی چاٹوکاریتا کرنے کے لیے، دلالی جسے کہتے ہیں، یا آپ جسے اپنی زبان میں آپ کہیں کہ جسے گودی میڈیا کہتے ہیں. ابھی تو ایسا ہوگا گوگل پر آپ ڈالو گودی میڈیا تو ان کے منحوس چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب گودی میڈیا مشہور ہو گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ابھی ملک کو پورا زعفرانی رنگ دیا جا رہا ہے، اور ہندو مسلم مندر مسجد بس اسی مدے پر سارا کھیل چل رہا ہے، اور اصل مدوں سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے. تو پترکار کا ایک دھرم ہوتا ہے، پترکار کا بھی ایک دھرم ہوتا ہے. پترکار کا یہ دھرم ہے کہ خدا نے اس کو زبان دی ہے، خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے، خدا نے اس کو قلم دیا ہے. تو یہ سوچے کہ جب میں خدا کے دربار میں مر کر جاؤں گا تو مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے جو تجھے صلاحیت دی تھی تو نے اس کا کتنا صحیح استعمال کیا. تو پترکار کا دھرم یہ ہے برائیوں کے خلاف مٹانے کی مہم چلانا، ظلم کے خلاف بولنا لکھنا، اتیاچار کے خلاف بولنا لکھنا. ظلم، اتیاچار، ناانصافی کسی سماج کے ساتھ ہو، کسی مانو جاتی کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، اس کے لیے لڑائی لڑنا یہ پترکار کا دھرم ہوتا ہے. اور سب سے بڑا دھرم تو ابھی یہ ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کی جائے، اور ملک کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ چاٹوکاریتا سے باہر نکلیں گے، جب آپ دلالی سے باہر نکلیں گے. تکلیف تو آئے گی، مجھے اتنی تکلیف آتی ہے کہ ابھی میرا جتنا ریونیو تھا، جتنی کمائی تھی، سب بند کر دی گئی، سب بند کر دی گئی. یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، قانون تو ہم کو بند نہیں کر سکتے، لیکن ایسا مارو کہ آدمی کب تک چلائے گا جیب سے. اچھا، میرا مائنس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میں مولوی ملا ہوں، مفتی بھی ہوں، تو میں توڑی پانی بھی نہیں کر پاتا ہوں، میں چلا بھی نہیں پاتا ہوں کہ چینل کو کیسے چلاؤں. لیکن میں نے اس کو اپنا مشن بنا کر رکھا ہے، میں نے اس کو اپنا مشن، اپنا مقصد بنا کر رکھا ہے. تو میں اپنی جائز کمائی کا اپنے بچوں کے حلق کا لقمہ اس میں ڈال کر چلا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مانوتا کی بھی خدمت ہے اور ملک کی بھی خدمت ہے. بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے بتایا پترکاریتا کے بارے میں، جیسے میڈیا ہاؤسز جو تقریباً وہ بک چکے ہیں، جو بڑے بڑے پترکار تھے جو نہیں جھکے، ان کو پورا چینل خرید لیا گیا. رویش کمار جی مثال ہے، بہت سارے ایسے پترکار ہیں. تو اب جو ہے اپنی بات رکھنے کا کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا، صرف وہی بات ہوگی جو کسی کے من کی بات ہوگی، یا پھر وہی بات ہوگی جو سرکار کہلوانا چاہے گی. ایک عام انسان کی بات، ایک عام انسان کی جذبات کے لیے لے دے کے اب ایک چھوٹے چھوٹے جو چینل ہیں، چاہے وہ مانو سماچار ہو، چاہے مالیگاؤں شہر میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل ہیں، ہر جگہ ایسے نیوز چینل ہیں.
اب ان کا رول کتنا اہم ہے سماج کی اس تصویر کو بدلنے کے لیے، اور سماج کا جو چہرہ جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھی، کوشش کی تھی، وہ چہرے کو اب لوگوں کے سامنے لانے میں کتنا اہم رول جو ہے آج کی ان چھوٹی چھوٹی میڈیا چینل؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ہم چھوٹے چینل نہیں ہیں، اب ہم ہی بڑے چینل ہیں۔ اچھا ایک جملہ سمجھ لیں آپ، جی، اب مانو سماچار چھوٹا چینل نہیں ہے، یہ جتنے یوٹیوب چینل یہ چھوٹے چینل نہیں ہیں، اب یہی بڑے چینل ہے، کیونکہ ملک کی جنتا جو ہے انہی کو دیکھ رہی ہے۔ بڑے چینلوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، تو بڑے کہاں رہے؟ جی، وہ بڑے کہاں رہے؟ اور ویسے بھی وہ غلام ہو چکے ہیں، جی، بک چکے ہیں۔ اور ایک پترکار اگر سچائی پر اتر آئے تو آپ اس کی مثال دیکھیے کہ اس کے لیے پورے چینل کو خرید لینا پڑتا ہے۔ جی، اگر وہ سچائی پر اتر آئے تو اس کے لیے پورے چینل کو خرید لینا پڑتا ہے۔ ایک پترکار خریدا نہیں جا رہا ہے تو چینل خرید لیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے نا رویش جی بھی، میں نے تو آپ کو بتا دوں، میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا رویش جی آ جائیے ہماری روش پر۔ جی، میں نے کیا کہا تھا؟ رویش جی آ جائیے ہماری روش پر، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ تو جس دن وہ آئے یوٹیوب پر تو میں نے پھر ایک ویڈیو بنایا اور اس پہ کہا کہ رویش جی میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی یوٹیوب پر آنا پڑے گا۔ اور رویش جی جہاں کھڑے رہے وہاں سے لائن شروع ہو جاتی ہے، بس تو آپ دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے چینل 20 ہے نا، اوکے، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ لاکھ ہے، جی، وہ لاکھ ہے۔ اگر چھوٹے یوٹیوب چینلز اور ہمارے جیسے جتنے چینلز اگر انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں دیش کو بچانا ہے، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو بڑے چینل ہیں وہ پورے بھگوا دھاری ہو گئے ہیں، وہ پورے بک چکے ہیں، اب ان کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کوئی چوتھا ستون نہیں، وہ انگریزوں کا چوتھا ستون ہے، جی، ملک کا چوتھا ستون نہیں، جمہوریت کا چوتھا ستون نہیں، وہ دلالی کا ستون بن گئے۔ تب ایسی حالت میں آپ کے ہمارے جیسے چینلوں کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب ہم حق گوئی اور سچ گوئی سے کام لیں اور اپنے اس پیارے دیش کی حفاظت کریں۔ تو ناظرین، مفتی ہارون ندوی صاحب سے ہم نے بہت ساری باتیں کی، اور جناب جیسا کہ ان کا ہمیشہ سے انداز رہا ہے، بے باکی سے اپنی بات کہتے ہیں، بڑی بے باکی سے ہمارے ہر بات کا انہوں نے جواب دیا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ موصوف آج ہمارے یہاں ہمارے اسٹوڈیو پہ آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مانو سماچار کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت دنوں سے، کئی مہینوں سے چل رہا تھا کہ ملاقات ہوگی، لیکن نہ یہ آ پا رہے ہیں وہاں پر، نہ میں آ پا رہا تھا، لیکن چلیے آج اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت تھا، اللہ نے ملا دیا۔ مانو سماچار کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کام کرتے رہے، اللہ کام خوب لے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے۔ شکریہ۔ تو جناب کی انہی نیک خواہشات کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں رخصت۔ ایسی ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے مانو سماچار، سب سے پہلے، سب سے تیز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔